नाजरीन आदाब। प्रोग्राम शख्सियत का नया शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। हमारे आज के मेहमान अब्दुल अहद साज जदीद उर्दू शायरी में एक आला मकाम रखते हैं। उन्होंने शायरी के कई असनाफ में एक्सपेरिमेंट किया है। वो रुबाई भी कहते हैं, नज़में भी, पर गज़लों की तरफ उनका ख़ास रुझान है। अदबी शायरों में काफ़ी मकबूल हैं। हिंदुस्तान के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर मुशायरों में शमूलियत करते हैं। उन्हें सिर्फ़ शेर कहने का नहीं, शेर सुनाने का सलीका भी आता है। उनके 2 शायरी मजमूए खामोशी बोल उठी है और सरगोशियाँ ज़मानों की शाया हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अब्दुल अहद साज साहब से। साज साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। हमने सुना है कि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं। शायरी का शौक़ आपको कैसे हुआ? कॉमर्स के स्टूडेंट रहने का मामला तो ये है कि क्योंकि हमारा पेशा वाराना ताल्लुक़ कपड़े की तिजारत से है जी, इसलिए कॉमर्स में हमारे वालिदैन ने डाल दिया। हमें शौक़ तो नहीं था कॉमर्स का। और उर्दू का ये कि हम उर्दू मीडियम से ही पढ़े हुए हैं। अच्छा। उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। और मेरे वालिद अब्दुल रज़ाक़ सईद मरहूम जो हैं वो ख़ुद उर्दू के एक अच्छे खासे अदीब व शायर थे जी। जिन्हें अल्लामा सीमा अकबर आबादी से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल था। अच्छा। उनके शागिर्द रहे हैं वो जी। और घर ही में पढ़ने लिखने का माहौल था। किताबें मैसर थी तो एक शौक़ मतलब एक तो विरासत में भी मिला जी। और कुछ हमारे यहाँ माहौल भी था। उर्दू तालीम भी अच्छी हुई। स्कूल के असातिज़ा भी अच्छी तालीम के देने वाले थे जो उर्दू बहुत अच्छी पढ़ाते थे हमें। इसलिए उर्दू की तरफ रग़बत जो है लड़कपन से बल्कि बचपन ही से रही हमारी। जी। साज साहब, हमने सुना है कि आप की एक नहायत ही मकबूल और बहुत ही प्यारी सी गज़ल है नानी अम्मा पे, जहाँ पे वो एक एरा को, एक गुज़रे हुए ज़माने को रिप्रेजेंट करती हैं। जी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे नाजरीन को अगर आप पढ़ के वो सुनाएं तो। जी, जैसे आप कहें। इस नज़म को नज़म बहुत पसंद भी की गई जी। और इस वक्त 12वीं जमात के सिलेबस में भी है। अच्छा। HSC के सिलेबस में है, बोर्ड के एग्ज़ाम में है। तो ये नज़म मैंने अपनी नानी की वफ़ात पर ही कही थी। अच्छा। एक्चुअली नानी की वफ़ात पर कही थी, हमारे साथ ही रहती थी वो। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये है कि इसमें सिर्फ नानी अम्मा जो है सिर्फ एक शख्सियत नहीं है बल्कि उनके साथ जो तहज़ीब चली गई जी। जो पूरा एरा पूरा अहद चला गया उसका बयान है, उसका एक खुलासा है उसका इक़्तिबास है। और एक ख़ास तकनीक में नज़म लिखी हुई है। इसमें झलकियाँ हैं, जैसे छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं उस तकनीक में लिखी हुई नज़म है। नज़म को उन्वान है नानी अम्मा की वफ़ात पर एक नज़म। इंशाअल्लाह। आज बचपन को दफन कराए, आज बचपन को दफन कराए, मोहनी झुर्रियाँ सबुक आँखें, मेहरबां शफ़क़तों से पुर चेहरा, थपकियाँ देते हाथ नरम आगोश। आज बचपन को दफन कराए, मोहनी झुर्रियाँ सबुक आँखें, मेहरबां शफ़क़तों से पुर चेहरा, थपकियाँ देते हाथ नरम आगोश। चाहतें देखभाल प्यार दुलार, सारे कुंबे की फ़िक्र सबका ख़याल, राब्ते रिश्तेदारियाँ नाते, ख़ातिरें वज़ेदारियाँ मेहमान, मर्तबे हैसियत हिसाब निसाब, नज़्म व तरतीब घर के अखराजात, मौत मैयत ब्याह पैदाइश, ताज़ियत तहनीत के चाल चलन, मौत मैयत ब्याह पैदाइश, ताज़ियत तहनीत के चाल चलन, छठी आशूर यौम ईद बरात, हर बड़े छोटे दिन का पास लिहाज, रोज़े नफलें वजीफ़े तस्बीहें, सदका मिन्नत मुराद पीर फ़कीर, खैर खैरात बख्शिशें नज़रें। रोज़े नफलें वजीफ़े तस्बीहें, सदका मिन्नत मुराद पीर फ़कीर, खैर खैरात बख्शिशें नज़रें। लाग लग लेन देन मेल मिलाप, पूछ गछ रख रखाव रीत रिवाज, लाग लग लेन देन मेल मिलाप, पूछ गछ रख रखाव रीत रिवाज, रौनकें खुश कलामियाँ आदाब, रात क़िस्से कहानियाँ चोलें, मेज़ अलमारी पानदान पलंग, ज़ायक़े रंग खुशबुएँ चेहरे, रौनकें खुश कलामियाँ आदाब, रात क़िस्से कहानियाँ चोलें, मेज़ अलमारी पानदान पलंग, ज़ायक़े रंग खुशबुएँ चेहरे,
ان محلوں کا خوشنما ماحول، ان گھروں کی روایتی تہذیب، آج ایک دور جیسے ڈوب گیا، آج ایک دور جیسے ڈوب گیا، آج طفلی کا ساتھ چھوٹ گیا، آج بچپن کو دفن کرائے، آج بچپن کو دفن کرائے۔ واہ، آپ رباعیات بھی کہتے ہیں، غزلیں بھی اور نظمیں بھی، جی، پر آپ کا مزاج کس صنف کی طرف آپ کا زیادہ جھکاؤ ہے؟ ابتدائی شاعری ہماری نظم سے ہوئی تھی، جی شروع میں نے نظمیں ہی کہیں، لیکن بہت جلدی غزل کا فارم بھی میں نے اختیار کر لیا، جی اور ابھی چوائس نہیں ہوتی کہ میں کسی خیال کو نظم میں پیش کروں گا یا غزل میں پیش کروں گا۔ خیال جو ہے یا احساس جو ہے یا کہنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنا پیراہن خود تراش لیتا ہے، اپنا لباس خود لے کر آتا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑتا کہ کون سا فارم لیا جائے گا یا کون سا فارم اختیار کیا جائے گا۔ نظم کے فارم، اگر نظم ہوتی تو نظم کے فارم میں ڈھلنے لگتی ہے، اگر غزل ہوتی ہے تو رجحان غزل کی طرف ہو جاتا ہے۔ بات کا جو کرافٹ ہے وہ اس کا اپنا ڈیولپمنٹ ہے، اس کی اپنی پرورش ہے، اپنی تربیت ہے، اپنے ساتھ ہے۔ غزل کو اردو میں پہلے سے ہی کافی نمایاں مقام ملا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے، غزل ہمارے یہاں آئی ہے فارسی سے، اصل میں جی فارسی سے آئی ہے، اور جو اردو غزل ہے جو موجودہ وہ اردو شاعری کا جو بیج پڑا ہے وہ دو طرفہ ہے۔ ایک تو نارتھ میں علاؤدین خلجی کے زمانے میں امیر خسرو ہوا کرتے تھے، جی کچھ انہوں نے ہندوستانی بولیوں ٹھولیوں کو، فارسی کو، ترکی کو، عربی زبان کو بلینڈ کر کے ایک زبان جو اختیار کی وہ، اور دکن میں اس کے بعد قلی قطب شاہ اور ولی دکنی وغیرہ نے جو دکنی اردو میں شاعری کی، جب اس کا فیوژن ہوا، جو ولی دکنی 1917 میں سن 1700 میں جب دلی گئے ہیں تو وہ دکنی غزل ساتھ میں لے گئے، اور جو پرشنائزڈ یا فارسی آمیز غزل جو وہاں موجود تھی اس کا جب ایک امتزاج ہوا، جب اس کی آمیزش ہوئی تو یہ پریزنٹ اردو غزل وجود میں آئی۔ اچھا، تو اردو غزل جو ہے اردو شاعری کی کا ایک بہت ہی اہم صنف ہے، اردو شاعری کی ابتدائی صنف ہے غزل، اور آج تک وہ بہت پاپولر ہے، بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی ممتاز ہے۔ جی آپ کا جو پہلا مجموعہ شاعری کا خاموشی بول اٹھی ہے، جی 1990 میں شائع ہوا، جی بالکل۔ تو اتنی دیری کی وجہ؟ ہاں، یہ اچھا سوال پوچھا آپ نے، اس دیری کا پچھتاوا تو میں آج بھی ہے، کیونکہ میں نے شعر جب کہنے شروع کی تھی تو میں نویں جماعت میں تھا، 9th میں تھا میں، 1964 کی بات ہے یہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم کہتے رہے، مشق کرتے رہے، پریکٹس کرتے رہے، اور یہ خیال کم آیا کہ میڈیا میں جانا چاہیے، چھپنا چاہیے، یہ سب خیال بہت دیر سے آئے۔ جی تو میری چیزیں چھپنا شروع ہوئی 1975 سے، 1975 کے بعد سے، اچھا نظمیں غزلیں ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، اور باہر کے ملکوں کے رسالوں میں بھی چھپنا شروع ہوئی، لیکن مجموعے کے لیے بس ڈیلے ہوتا رہا، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ تھا یا کوئی دقت تھی، لیکن چھپائیں گے بس، ہاں دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، میں وقت ضائع ہوتا رہا۔ جب چھپی تو لگا کہ نہیں یار، یہ تو وقت ضائع ہو گیا، بہت پہلے 10 سال پہلے چھپ جانا چاہیے تھا، جی یعنی اب تک میرا تیسرا مجموعہ آ جانا چاہیے تھا کم از کم۔ کب آ رہا ہے؟ نہیں اب تو خیر 2-4 سال اور لگ جائیں گے، اس لیے کہ اب 2003 میں دوسرا مجموعہ آیا میرا، جی سرگوشیاں زمانوں کی، تو اب ظاہر ہے کہ اتنا میٹر جمع ہو جائے کہ اسے چھان کر، انتخاب کر کے، فلٹر کر کے پیش کیا جائے۔ جی سب کچھ تو نہیں چھپایا جاتا، ظاہر ہے کہ آپ جو پیش کرتے ہیں وہ ایک انتخاب بھی سلیکشن ہوتا ہے، انتخاب بھی پیش ہوتا کرتے ہے۔ ہیں۔ جی اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، بہت لوگوں کا خیال ہے، ہمارا خیال نہیں ہے، شاعری کو کار فضول یا پارٹ ٹائم جاب سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا جواب؟ نہیں صاحب دیکھیے، جیسے جتنے فائن آرٹس ہیں، جتنے فنون لطیفہ ہیں، چاہے وہ سنگیت ہو، رقص ہو، موسیقی ہو، شاعری ہو، وہ آپ کا پورا انوالومنٹ، پورا انعماق، پورا جذبہ، پورا احساس، پوری شخصیت چاہتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ پارٹ ٹائم شاعری آپ شوقیہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ محفلوں کی شاعری ہو سکتی ہے، محفلیں گرم کرنے کے لیے شاعری ہو سکتی ہے، ٹیبل ٹاک کی شاعری ہو سکتی ہے، لیکن جو فن شاعری ہے، جس شاعری کو ہم چیریش کرتے آئے ہیں غالب سے، خسرو سے لے کر آج تک، جو اکیڈمک شاعری ہے، ایکسپریسو شاعری ہے، تخلیقی شاعری ہے، کریٹیو پوئٹری ہے، وہ نہ پارٹ ٹائم جاب ہے نہ کار فضول ہے صاحب، تو آپ کا ایکسپریشن ہے پورا۔ یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ سوسائٹی کے ٹرانسفارمیشن میں ایک آرٹسٹ کا، ایک فنکار کا، ایک شاعر کا ایک بہت بڑا رول، بالکل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا رول سوسائٹی کے چینج، اس کے ٹرانسفارمیشن کے لیے کر سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں نا آپ، اگر آپ اس کو بہت نزدیک کا تجربہ لیں تو جنگ آزادی جو لڑی گئی جی ہماری، وہ صرف تلواروں اور تیروں سے نہیں لڑی گئی، جی وہ پریم چند کے افسانوں سے بھی لڑی گئی، اقبال کی نظموں سے بھی لڑی گئی،
گاندھی کی تقریروں سے بھی لڑی گئی. اس میں ادب نے بہت بڑا کام کیا ہے. جی زندہ باد، انقلاب، آزادی کے نعرے بہرحال شاعروں نے دیے ہیں. شاعر انقلاب کہا گیا جوش بھری آبادی کو. فراق نے ہندوستانی تہذیب کا خوبصورت ترین نمونہ اپنی شاعری میں پیش کیا. بالکل. تو قوموں کے بندے بگڑنے میں شاعر کا اور آرٹسٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. آپ بین الاقوامی مشاعروں میں شمولیت کرتے ہیں. وہاں اردو کی آپ کو کیسی اپریسیشن ملتی ہے؟ اس میں دو پہلو ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ اگر گلف کنٹریز کی اگر آپ بات کریں خلیج میں تو وہاں زیادہ تر ہندوستانی اور پاکستانی لوگ گئے ہوئے ہیں. جی. ہے نا. تو وہ اردو کے یہاں سے ساتھ لے گئے، ان کے ساتھ گئی ہندوستان پاکستان سے. اب انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں وہاں جو اولڈ جنریشن ہے جو اب جو 60-70 سال کی ہو رہی ہے، 50 کے آگے کی جنریشن ہے، نسل ہے، وہ تو اردو جانتی ہے، اسے اردو کا شوق بھی ہے، اس کو اردو کے ساتھ ایک ناسٹیلجیا بھی ہے اپنے وطن کا، تو وہ چاہتی ہے کہ اردو کو مینٹین کرے. لیکن ان کے بچے، ان کی فیملی میں اردو ہارڈلی پڑھی جاتی ہے. جی بالکل. تو لگتا ہے کہ 10-20 سال کا کھیل اور ہے جو مغربی ممالک میں اردو کے مشاعرے اور پروگرام اور سیمینار ہو رہے ہیں. چونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، سرمایہ ہے، وسائل ہے، اس لیے پروگرام کر لیتے ہیں. لیکن آج سے 20 سال بعد جب ان کی نئی جنریشن جب سامنے آئے گی تو یہ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک نوسٹالجیا ہے، تو اس کو وہ پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے شاید، پر ان کی جو نئی نسل ہے یا جو ہماری بھی یہاں نئی نسل ہے اس کے لیے اردو کو ریلیونٹ کیسے بنایا جائے؟ اب یہاں بڑا وہ الجھن یہ ہے کہ اردو ہے تو ہماری ہندوستانی زبان، 100% ہندوستانی زبان ہے. وہ یہیں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی، یہیں اس کا سب کچھ وطن ہے. اچھا، اردو اور ہندی کا ایک ہی ورب سسٹم ہے، فعل ایک ہی ہے. جی. یعنی ایک ورب سسٹم پر، ایک کریا پر، ایک فعل پر دو زبانیں تو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. ظاہر ایک زبان ہے. ڈکشن میں، لفظیات میں تھوڑا بہت فرق ہے. ہندی کے لفظیات کچھ تھوڑے سے الگ ہیں، کچھ اردو کے لفظیات الگ ہیں، اور بہت ساری لفظیات کامن ہیں. یعنی یہ دونوں ایسی جڑواں بہنیں ہیں، اردو اور ہندی. یہ سگی بہنیں نہیں، میں جڑواں بہنیں کہہ رہا ہوں، جنہیں کوئی پولیٹیکل سرجن، کوئی سیاسی ڈاکٹر جو ہے وہ الگ کر نہیں سکتا. جی. حالانکہ کوشش بہت ہوتی ہے، کوشش سیاست کرتی رہتی ہے. لیکن یہ بہنیں ہاتھ پاؤں سے نہیں جڑی ہوئی ہیں، یہ سینے اور دماغ سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے اگر ان کو الگ کیا جائے گا تو دونوں مر جائیں گے. جی. اب یہ ہے کہ کہیں اردو میں فارسی کا عنصر زیادہ ہے، کہیں ہندی میں سنسکرت کا عنصر زیادہ ہے، اس لیے بظاہر فرق رکھتا ہے. ورنہ لپی کا فرق ہے، زبان ایک ہی ہے. اسکرپٹ کا فرق ہے، رسم الخط کا فرق ہے. مطلب جو بول چال کی زبان ہے وہ عام ہندوستانی زبان ہے، جو اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے. جی. ہم سوچتے بھی نہیں کہ آپ اردو بول رہے ہیں، ہندی بول رہے ہیں. فلموں میں، میڈیا میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ اردو ہوتی ہے. تو اس اردو کے لیے ضروری یہ ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے کہ جو لوگ ہندی بولتے ہیں وہ اردو بھی سیکھ لیں، کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے یہ بھی. جیسے ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے، اور جیسے اردو جو ہے دوسری راشٹر بھاشا ہے جو ہندی کی امیجیٹلی بعد میں ہے. تو چونکہ بول چال ان کو آتی ہے، سوچنا آتا ہے، دیکھنا آتا ہے، سننا آتا ہے، اردو میں سب کچھ کرتے ہیں. بس جو لپی ہے وہ اگر سیکھ لیں تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. جی. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے بچے اردو اسکرپٹ سے واقف نہیں ہیں، لپی سے واقف نہیں. پر وہ چیز تو تبھی حل ہوگی جب آپ کے اسکولوں میں اردو ہوگی، آپ کو اردو پڑھائی جائے گی. تو حالانکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی گورنمنٹ کو کچھ کرنا ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگر اردو آپ کو اسکولز میں انٹروڈیوس کرنی ہے تو گورنمنٹ کا آپ کو ساتھ چاہیے اس میں. نہیں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن کیا ہے کہ ایک تو اردو والوں کی خود کی کوتاہیاں ہیں. سارا الزام سرکار کو دینے کے لیے کہ بھائی سرکار اردو کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے، حکومت نہیں کر رہی ہے. ہم اردو والے خود اردو کے لیے کیا کر رہے ہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. اس کے دو پہلو ہیں، یا تو اردو میڈیم اسکول ہو جہاں اردو ایز اے میڈیم پڑھائی جائے، یا نان اردو میڈیم میں اردو ایز این آپشنل لینگویج پڑھائی جائے. جی. اور مہاراشٹر گورنمنٹ میں خود جانتا ہوں یہ پروویژن ہے، یہ ضابطہ موجود ہے کہ آپ انگریزی میڈیم اسکول میں 5ویں جماعت سے کمپوزٹ اردو ہندی کے ساتھ لے سکتے ہیں. 50 مارکس ہندی، 50 مارکس اردو آپ لے سکتے ہیں. اس میں فائدہ طلباء کا یہ ہوگا، اسٹوڈنٹس کا، کہ وہ ہائر لیول ہندی یا ہائر لیول اردو کے بجائے 50 مارکس کی لوور لیول اردو اور 50 مارکس کی لوور لیول ہندی پڑھیں گی. اس میں ان کو ایگریگیٹ بینیفٹ بھی ملے گا، فیصد بھی زیادہ آئے گا ان کا، اور دونوں زبانوں آسانی سے سیکھ بھی جائیں گے. ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. ہمارا ایک اردو مرکز ہے بامبے میں ہی. جی جی. ہم اس کو بالکل پرائرٹی بیسس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور کچھ اسکولوں نے اسے ایکسیپٹ کر بھی لیا. جی. ہم لوگ مشنری اسکولوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے تو کافی بڑھاوا ملے گا. ہاں، یہ لمبا اور کام جو ہے. پڑھنا لمبا ہے لیکن شروعات بہت اچھی ہے. جی، ہم لوگ کر رہے ہیں کوشش، اور اس کا یہ ضابطہ موجود ہے، اصول موجود ہے. جی. آپ سے ایک ذاتی سا سوال. فرمائیے.
آپ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جی تو پھر ایک میمن کی اتنی اچھی اردو کیسے ہو گئی کہ لکھنؤ اور دلی والے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو اس میں بھی دو باتیں ہیں. جی ایک تو یہ کہ آدمی کا ذاتی رغبت ذاتی شوق ہوتا ہے. ہمیں اردو کا ماحول ملا، ہمارے والد اردو کے شاعر تھے، ادیب تھے. میں نے سیماب صاحب سے شاگرد کا ہونے کا شرف حاصل تھا. گھر میں اردو ہی اڑنا بچھونا تھی. تو ایک تو یہ بات ہے، اردو میڈیم سے ہم نے تعلیم حاصل کی. جی اچھا دوسرا یہ کہ یہ خیال کہ میمن برادری خالص تجارتی برادری ہے، اسے علم و ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خیال بنیادی طور پر بھی غلط ہے. غلط ہے. میں آپ کو کئی ادیبوں شاعروں کا نام بتا سکتا ہوں جو میمن ہیں اور اردو کے مشہور شاعر ہیں. جی محمود ایاز صاحب بنگلور میں سوغات نکالتے تھے، وہ میمن ہیں. مونی تبسم صاحب شعر و حکمت نکالتے ہیں جو بہت پریسٹیجیس رسالہ ہے اردو کا، وہ میمن ہیں. عمر میمن جو امریکہ میں اردو کے لیڈنگ افسانہ نگار ہیں، فکشن رائٹر ہیں، وہ میمن ہیں. گل بقولی، باغ مصر، لال یمن جو فلمیں ہیں ان کے رائٹر منشی عبدالکریم شیفتہ ہیں، وہ بھی میمن تھے. میرے والد ظاہر ہے کہ میمن تھے اور میں میمن ہوں. اور اعجاز صدیقی کی نظم خوابوں کا مسیح جو پنڈت نہرو کے لیے لکھی گئی تھی، اس کا انگریزی ترجمہ ماہر اقبالی نے کیا اور وہ بھی میمن بھی تھے. تو ایسی کئی مثالیں، ایکسیپشنز میں تو بول رہا ہوں لیکن بہت سی مثالیں ہیں. تو چلیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ابھی آگے کبھی ایسا خیال اپنے دماغ میں نہیں رکھیں گے. یہ سچ ہے کہ جیسے ہر کمیونٹی میں نئی نسل جو اردو سے کم واقف رہ گئی جی. سنیمنوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. پر وہ تو ہر کمیونٹی کا مسئلہ ہے، ہر جگہ کامن ہے. جی سعد صاحب، آپ نے ترقی پسندوں کا دور، جدیدیت کا دور اور اب پوسٹ ماڈرن شاعری کا دور سب دیکھے ہیں، تو ان تینوں میں کیا فرق پاتے ہیں؟ بھائی روحی صاحبہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بلکہ میں یہ سوال کا انتظار کر رہا تھا. کیونکہ ایک تو یہ ایک تخلیقی فنکار جو ہوتا ہے جی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی موومنٹ سے، کسی انکلینیشن سے، کسی تحریک سے، کسی رجحان سے 100% کمیٹڈ ہو. اس کا اثر تو وہ قبول کرے گا. جی ہم جب شروع ہوئے تو ترقی پسند شاعری کا تھوڑا سا زوال شروع ہو چکا تھا. ہم جب 70s میں آئے ہیں سامنے، لیکن اس میں اس کا وہ حصہ جو سلوگنزم ہے، نعرے بازی ہے، جی وہ ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن جہاں ان کے آئیڈیالوجی نے، جہاں ان کے نظریے نے خوبصورت شاعری کا پیرا اختیار کیا ہے، تو ہمارے ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ترقی پسند شاعری میں جو فیض کی شاعری ہے، سجاد جعفری کی ہے، شاعر کی ہے، بالکل. تو ان کے جو نظمیں ہیں وہ ماسٹر پیسز ہیں. جی تو انہیں ہم تو رد نہیں کر سکتے. اس کے بعد جدید شاعری میں یہ ہوا کہ صاحب ترقی پسند شاعری میں اجتماعیت پر بہت اصرار کیا گیا، کلیکٹیویٹی پر. جی تو یہ تھا کہ صاحب میں کیا ہوں، ایز اے انڈیویجول میں کیا ہوں، میری تنہائیاں کیا ہیں، میرے خیالات کیا ہیں، میرے جذبے کیا ہیں، کیا میں اس معاشی نظام کی، اس معاشرتی نظام کا چھوٹا سا پرزہ ہوں یا میں خود بھی کچھ ہوں. تو یہ اینگویش جو آئی، جو فرد اور سماج کا تزاحم و تصادم کہہ لیجیے اسے، اس نے جدید شاعری میں وجود کا استفہامیہ پیدا کیا کہ ہو ایم آئی، میری آئیڈینٹی کیا ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس پر اتنا زیادہ اصرار کیا گیا کہ گویا فرد ہی سب کچھ ہے اور سماج کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سماج کچھ نہ ہو، فرد ہی سب کچھ ہے. لہٰذا اگر آپ اچھی شاعری کو دیکھیں، چاہے ترقی پسند دور کی شاعری ہو یا جدید دور کی شاعری ہو، جدید دور کی نمائندہ شاعری جو ہے اس میں سماج کو الگ کبھی نہیں کیا گیا. دراصل وہی بات ہو جاتی ہے کہ ایکسٹریم پہ جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس میں وہ یہ ایکسٹریم پیرزم تو اچھا کسی رائٹر کے لیے جب میں کوئی شعر لکھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچ کے لکھتا ہوں کہ اسے ترقی پسند شاعری کہا جائے گا یا جدید کہا جائے گا یا ماں باپ جدید کہا جائے گا. اب وہ بہت سارا حصہ جو جدید شاعری کا نمائندہ حصہ تھا، اب اسی کو ماں باپ جدید کی ڈیفینیشن میں بھی لیا جا رہا ہے. جی وہی پوسٹ ماڈرن بھی ہے جو ماڈرن تھا، اور وہ ماڈرن جو خالی فرد تک محدود تھا ختم ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنٹی جو ہے اس میں ٹریڈیشن کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، روایت کو دوبارہ احیا کیا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ کہ روایت اصل میں ہماری شاعری سے کبھی غائب ہوئی ہی نہیں تھی. اس کے اشتہاد اور اختلاف بدلتے رہے، اس کے طریقے بدلتے رہے. روایت سے انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا. جی یہ روایت سے انکار کرنا بالکل ایسا ہی جیسے آپ کہیں کہ وہ آپ اپنے والد سے انکار کر دیں کہ آپ ان کی باتیں نہ مانیے، ان کی آدیش نہ مانیے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن وہ آپ کا حصہ ہے، وہ آپ کا حصہ ہے. ہاں، آپ وہ وراثت کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ. اپنے کچھ کنٹمپریری جو آپ کے شعراء رہ چکے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. میرے کنٹمپریریز تو بہت سارے ہیں جو اس وقت نمائندہ ہیں. ان میں مجھے جو زیادہ پسند ہیں وہ احمد وسیع ہیں، فرحت احساس ہیں، اسد بدایونی تھے، انتقال کر گئے، ہمارے ہی کنٹمپریری تھے. اسد بدایونی ہیں، شمیم طارق ہیں، انتظار نشاط ہیں، عبداللہ کمال ہیں، اور وہاں باہر دیا جائے تو حقانی القاسمی ہیں، صلاح الدین پرویز ہیں، اور
اور کئی شاعر ہیں جن کے دہلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں ہیں. یعنی میں ندا فاضلی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم سے پہلے کے شاعر ہیں، جی ہم سے پریویس پیڑھی ہے. جی. پر آپ اپنے کام میں، اپنے فن میں کن سے زیادہ متاثر رہے ہیں؟ کس شاعر سے؟ یعنی اپنے آگے کے شاعروں سے؟ جی جیسے جو اساتذہ ہیں جی ان سے تو ہم نے خیر تاثر قبول کیا ہی. غالب ہیں، میر ہیں، جی نذیر اکبر آبادی ہیں، سادہ ہیں، داغ ہیں، انیس ہیں، حالی ہیں. اس کے بعد اقبال نے بہت امپریس کیا. جی. اور جو قریب کے شعراء ہیں جنہیں ہم نے بہت پسند کیا، اس میں فیض سب سے زیادہ پسند ہے مجھے. اچھا. فیض احمد فیض جو ہے میرے محبوب ترین شاعر ہیں. جی. اور ایک مشاعرہ میں نے ان کے ساتھ پڑھا بھی ہے. اچھا. ہاں، ایک اتفاق ہوا تھا، کراچی میں مشاعرہ تھا 1982 میں، اور فیض صاحب بیروت سے وہاں آئے ہوئے تھے. تو میری ادبی زندگی کا ایک بہت ایکسائٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب ترین شاعر کو اپنے سامنے اسٹیج پہ اپنے بیٹھے ہوئے، فیض صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ، اور بخدا جی چاہ رہا تھا کہ انہیں چھو کے دیکھتے رہیں گے یار واقعی فیض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہت خوشی کا مقام رہا ہوگا. موقع تھا اس وقت 30-32 سال کی عمر تھی ہماری، تو ایکسائٹمنٹ زیادہ بھی تھا. اور پھر فیض صاحب کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق ایک بہت بڑی بات تھی. آپ کو وہ غزل یاد ہوگی جو آپ نے پڑھی ہوگی اس مشاعرے میں؟ ہاں، اس مشاعرے میں میں نے غزل سنائی تھی، اور میں نے کوشش کی تھی، ہاں میں نے پڑھا تھا مشاعرے میں، اور میں نے کوشش کی تھی کہ وہ غزل کچھ، میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ کوشش کی تھی کہ فیض صاحب کے ایکسنٹ میں، ان کے اسٹائل میں کچھ کہا جائے. ہاں. تو غزل کے 2-3 شعر اس طرح سے تھے کہ کھلے ہیں پھول کی صورت تیرے وصال کے دن، تیرے جمال کی راتیں تیرے خیال کے دن، اور بذوق شعر بجبر معاش یکجاں ہیں، بذوق شعر بجبر معاش یکجاں ہیں، میرے عروج کی راتیں میرے زوال کے دن، اور میں بڑھتے بڑھتے کسی روز تجھ کو چھو لیتا، میں بڑھتے بڑھتے کسی روز تجھ کو چھو لیتا، کہ گن کے رکھ دیے تو نے میری مجال کے دن. بہت خوب. جی بہت خوب. سعد صاحب، کیا آپ اب تک کے اپنے شعری سفر سے مطمئن ہیں؟ شعری سفر سے مطمئن ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں اس طرح سے کہ میں نے جو بھی شعر کہے ہیں، نظمیں غزلیں اب تک جو بھی کہی ہیں، وہ پوری دیانتداری سے کہنے کی کوشش کی ہے، تخلیقی سچائی کے ساتھ، اپنی جو بھی صلاحیت ہے جہاں تک بھی ہے. تو میں نے چاہا ہے کہ اپنی صلاحیت کا جو بہترین اظہار ہو سکے، جو میرے بس میں ہے، جو میری استطاعت میں، وہ میں کروں. تو میں نے بغیر محنت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر توجہ کے شعر نہیں کہے، فرمائشی شاعری میں نے نہیں کی. جی. ہاں، اور مطمئن نہیں اس لیے ہوں کہ ظاہر ہے مطمئن ہونے کے بعد تو سفر ختم ہو جاتا ہے. جی. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ مطمئن ہوں، ہم چاہیں گے آپ کہتے رہیں، آپ کی نئی کتابیں آئیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی نئی غزل یا نظم جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جی تو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں اور آپ بہت اچھے فلو میں جا رہے ہیں. کہہ چکنے کے بعد لگتا ہے کہ نہیں یار، کوئی بات پھر رہ گئی، کوئی بات جو ہم کہنا چاہتے تھے وہ اس طرح سے نہیں آ سکی جیسے ہم چاہتے تھے. جی. اس لیے آپ کے پاس آئندہ کہنے کا جو تحریک ہے وہ باقی بچتی ہے. جی. اور پھر یہ کہ تجربے، مشاہدے، احساس، محسوسات کی دنیا پھیلی ہوئی ہے. جب رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک سفر طے کیا ہے پینٹنگ میں بھی اور میوزک میں بھی اور شاعری میں بھی، تو کہ اب بھی کوئی موضوع ایسا ہے جسے آپ شاعری میں آپ برتنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمان کے تارے سے لے کر زمین کے کنکر تک کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جسے آپ شعر میں نہ پیش کر سکیں. جی. بات رشتہ پیدا کرنے کی ہے کہ آپ کتنے ریلیٹڈ ہیں اس موضوع سے، جی. آپ کی رشتگی کیا ہے اس موضوع سے. تو ظاہر ہے یہ تو دریا ہے بے کنار ہے، کبھی ختم ہونے والا یہ سفر ہے جو چلتا رہے گا. ہاں، یہ سفر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. راہ گزری راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی. جی. سعد صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری کو آپ کے گھر والوں نے کس انداز میں قبول کیا؟ نہیں روحی صاحبہ، میں اس معاملے میں ذرا خوش نصیب ہوں جی کہ میرے گھر والے اس معاملے میں بڑے تعاون کرتے ہیں، بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ میری بیوی کو یہ بات بہت متوازن معلوم ہوتی ہے کہ میں اپنی روزی روٹی کا بھی کام کروں، اپنا ادب کا بھی کام کروں، اور اس کی قدر کرتی ہوں. جی. اچھا میری تینوں بیٹیوں میں کسی طرح سے 8 تقسیم ہو گیا ہے. میری بڑی لڑکی جو ماہر نفسیات ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، اچھا. لیکن وہ اردو میں اور انگریزی میں نظمیں بھی کہتی ہے. اچھا. میری دوسری لڑکی جو ہے نائلہ، اس کا نام ہے، مصورہ ہے، پینٹر ہے فائن آرٹس کی، جس نے فرانس سے ڈپلوما بھی کیا ہے. وہ انگریزی میں نظمیں بھی کہتی ہے پینٹنگ کے علاوہ. تو سبھی لوگ بہت کریٹو. تیسری بچی جو ہے وہ سیریلز میں آتی ہے، آپ جانتی ہیں، ٹی وی پر بہت جانتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آرٹ کے جراثیم. ان سے بھی ابھی ذرا ملاقات کریں گے کیونکہ ان کی کافی فین فالوئنگ ہے اس رول کی وجہ سے. مجھ سے زیادہ فالوئنگ اس کی ہے. اور میرے والد بھی شاعر تھے. اور میری بہن جو ہے وہ خود شاعرہ بھی تھیں، مصورہ بھی تھیں، اینڈ شی واز اے اسکالر ان سائنس. وہ نیورولوجی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. جی. اور وہ بہت ورسٹائل پرسنالٹی تھی، بٹ بدقسمتی سے وہ برین کینسر ہو گیا تھا اور وہ انتقال کر گئی. مجھ سے 6 سال بڑی تھی.
उनकी उम्र 29 साल की थी जब उनका इंतकाल हो गया। आपकी बीवी से आपको कितनी दाद मिलती है अपनी शायरी की? मैं इसका जवाब जानिसार अख्तर के एक शेर में देना चाहूँगा जी। कि यूँ तो मेरे अशार ज़माने के लिए हैं, यूँ तो मेरे अशार ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं ये नज़्म जो है ख़ास तौर से तुमको सुनाना चाहता था। इसमें ये नज़्म का जो अफजाइश है कि इस तरह से है कि जब कोई शायर नज़्म कह रहा होता है या कोई आर्टिस्ट तस्वीर बना रहा होता है या मुसव्विर पेंट कर रहा होता है, तो उस वक्त वो तख्लीक या रचना उसके काबू में होती है। जब वो पूरी कर चुका होता है, नज़्म कह चुका होता है, तो नज़्म आगे चली जाती है, शायर पीछे रह जाता है। यही बात अपने बच्चों पे भी अप्लाई करती है। जब बच्चे छोटे होते हैं आपके कंट्रोल में होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो, आगे बढ़ जाते हैं। यही हमारी नज़्म का भी है। इस प्रोसेस को मैंने नज़्म करने की कोशिश की है। इसका नाम है बलोगत, एडोलेसेंस, बलोगत। मेरी नज़्म मुझसे बहुत छोटी थी, मेरी नज़्म मुझसे बहुत छोटी थी, खेलती रहती थी पैरों आगोश में मेरी, आधे अधूरे मिसरे मेरे गले में बाहें डाले झूलते रहते, जहन के गहवारे में हुमकते, दिल के फर्श पे रोते मचलते, नो के कलम पर शोर मचाते जिद करते, मानी की तितलियों के पीछे दौड़ते फिरते थे अल्फाज, जहन के गहवारे में हुमकते, दिल के फर्श पे रोते मचलते, नो के कलम पर शोर मचाते जिद करते, मानी की तितलियों के पीछे दौड़ते फिरते थे अल्फाज। मेरी नज़्म मुझसे बहुत छोटी थी, जाने समय कब बीत गया, जाने समय कब बीत गया, गुड़ियों के पर निकले और वो परियों सी आज़ाद हुई, गुड़ियों के पर निकले और वो परियों सी आज़ाद हुई, लफ्ज़ जवां होकर इजहार की रह चल निकले, और मैं तन्हा अपनी पराई आँखों से ये देख रहा हूँ, और मैं तन्हा अपनी पराई आँखों से ये देख रहा हूँ, मेरी उंगली थाम के चलने वाली नज़्म अब अपने पैरों पे खड़ी है, मेरी नज़्म मुझसे बड़ी है। साद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ हमारे नाजरीन को अपने फ़न, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताईं। मुझे भी खुशी हुई, आपने बड़े दिलचस्प सवालात किए और मुझे जवाब देने में लुत्फ़ आया उसका। शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आपका अगला जो मजमुआ हो जल्द ही हम उसे पढ़ें और हमें मुयस्सर। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। नाजरीन, साद साहब के साथ हमारी ये मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। एक नया शुमारा लेकर एक नई शख्सियत के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।